नाज़रीन, 7-8 मुख्तलिफ खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। चंद छोटी खबरें हैं, चंद बड़ी खबरें हैं। पैमरा ने जनाब उनको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया और साथ ही साथ उनको एक वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि आइंदा जो है वो आप इस तरह ना कीजिएगा। अब फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने अपनी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अच्छा, शेख रशीद साहब के बारे में दूसरी दफा मैं पिछले 10-15 दिन में देख रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब ने थोड़ा सा उनके खिलाफ बयान दिया। ये शेख रशीद साहब जो है ये तो नून लीग के तरबियत याफ्ता है ना। ये जबान इस्तेमाल करने वाले लोग कुर्सी के ऊपर आके बैठेंगे, इन जैसे लोगों को परवान चढ़ाने में इमरान खान साहब का हाथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 7-8 मुख्तलिफ खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। चंद छोटी खबरें हैं, चंद बड़ी खबरें हैं और उन पे मैं अपना तबसरा भी साथ साथ करूँगा। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो खबर मैं आपके साथ, अफसोसनाक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सीनियर प्रोड्यूसर हैं अतर मतीन साहब, समा टेलीविज़न के अंदर ये काम करते हैं और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि तारिक मतीन साहब जो एक साबका न्यूज़ एंकर थे जियो न्यूज़ के ऊपर, और भी चैनल्स में उन्होंने खबरें पढ़ी हैं, अब यूट्यूब के ऊपर वो काम करते हैं। ये उनके भाई हैं और उनके साथ आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वो बच्चों को स्कूल छोड़ के जा रहे थे तो रस्ते में जो है वो कोई स्नैचिंग की वारदात हो रही थी और वो अपनी गाड़ी में वहाँ पे थे। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने ख़ुद उस गाड़ी के ज़रिए जो है उस वारदात को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जो डाकू थे उन्होंने इन्हीं के ऊपर फायर किया और कुछ अकाउंट्स के मुताबिक वो वहाँ से गुजर रहे थे और डाकुओं की जानिब से गोली चलाई गई तो उनको ये गोली लगी, लेकिन अफसोसनाक तौर पे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी इंतहाई अफसोसनाक खबर। मैं समा टेलीविज़न के तमाम अपने कॉलीग्स को मेरी तरफ से बहुत अफसोस की ये ख़बर है और मैं इस वक्त इस गम की घड़ी में उनके साथ हूँ। मैंने अतर साहब के साथ काम नहीं किया, लेकिन मेरे जितने भी कॉलीग्स जिन्होंने इनके साथ काम किया है उनके लिए अच्छे अल्फाज उन्होंने अदा किए और उन्होंने कहा ही वॉज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। और तारिक मतीन साहब भी जो हैं वो जियो में जब तक काम कर रहे थे, मेरा इतना ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन वो वहाँ पे बड़ा अरसा उन्होंने जियो, उनके भाई ने जियो के अंदर काम किया। तो एक अफसोसनाक खबर जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए जो है वो सबसे पहले आज सुबह आई है। उसके बाद एक और ख़बर जो आई है वो मैं कल आपके साथ शेयर करना भूल गया था, तो वो है चैनल 24 के हवाले से। चैनल 24 ने जी इसाक डार साहब का इंटरव्यू किया था और उसको टेलीकास्ट किया था। उसके ऊपर पैमरा ने जनाब उनको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है और साथ ही साथ उनको एक वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि आइंदा जो है वो आप इस तरह ना कीजिएगा, क्योंकि इसाक डार साहब का जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे बैन है। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि BBC हार्ट टॉक के ऊपर अगर वो इंटरव्यू होता है तो उसको पूरा का पूरा वो इंटरव्यू जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर करके जो है वो हमारे यहाँ पे एक चैनल ने चलाया। लेकिन वैसे अगर आप मतलब कि कोई पाकिस्तानी एंकर अगर वो इंटरव्यू करे तो उसकी इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल ये नया पाकिस्तान है, इसमें नए नए क़वानीन हैं, सब चलता है इसके ऊपर। तो बहरहाल एक ख़बर जो है वो ये थी। अच्छा, दूसरी बात, शहबाज गिल साहब, मैं जानता हूँ आपने थंबनेल के ऊपर जो शहबाज गिल साहब का देखा, मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर, मैं डिटेल से बात करता हूँ। उसके बाद जनाब फैसल वाडा साहब आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ताहयात नाअहल किया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे भी जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था उसे अपहोल्ड किया गया और अब फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने अपनी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। आज ये वाक़या पेश आया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। आपको याद होगा कि जब ये फ़ैसला आया था तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फैसल मुझे लगता है कि फैसल वाडा साहब को शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा। अब देखें क्या होता है। वैसे 9 मार्च की डेट दी हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि इनकी सीट के ऊपर जो है वो वेकेंट सीट, फ़िलहाल तो उसे वेकेंट ही कंसिडर किया जाएगा कि वेकेंट सीट के ऊपर जो है वो इलेक्शंस होंगे और अगर वो होते हैं तो वो सीट ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है सिंध असेंबली के अंदर। अच्छा, उसके बाद जनाब मोहसिन बेग साहब का जो मामला है उस सिलसिले में आज 3 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। 21 फरवरी को मोहसिन बेग साहब को पेश करने का हुक्म जारी किया गया है जज साहब की जानिब से। आज इस सिलसिले में मोहसिन बेग साहब जो है वो ख़ुद भी पेश हुए और उन्होंने जो बयान दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं जब मुझे मरगला थाने ले जाया गया तो SHO जो है वो सामने बैठे हुए थे और FIA के एहलकारों ने मुझे ज़दोकोब किया, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था।
اور بعد میں جب انہیں ایکچولی کورٹ میں پیش بھی کیا گیا تھا نظر آ رہا تھا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ زخموں کے کافی نشان تھے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ جناب محسن بیگ صاحب کے بیسکلی گھر پہ جو چھاپا مارا گیا تھا جسے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا جج صاحب کی جانب سے, ان جج صاحب کے خلاف نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ان جج صاحب کے خلاف جو ہے ان کے خلاف شکایت جو ہے وہ درج کروائی جائے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ وہ جج مطلب جج کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑنا کہ ایک جج نے جو ہے اس چھاپے کو غیر قانونی کیوں قرار دے دیا. یہ اس جج کے خلاف اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے جو ہے وہ شکایت درج کروانے والے ہیں. موسٹ پرابلی یہ معاملہ سب سے پہلے یہ چیف جسٹس کے پاس, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جائے گا اطہر من اللہ صاحب کے پاس, اور اس کے بعد وہ کسی اور جج کو جو ہے اس سلسلے میں اپوائنٹ کریں گے. تو محسن بیگ صاحب کے حوالے سے اب تک کی اپڈیٹ جو ہے وہ یہ تھی. اچھا, پھر ایک اور خبر آئی ہے جی, پاک ویلز کے اوپر ایک خبر آئی ہے. پاک ویلز آپ جانتے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ایکٹیو ایک ویب سائٹ ہے, ہمارے دوست کی ہے, میں پہلے آپ کو بتا دوں. انہوں نے یہ خبر دی ہے جناب کہ جنوری کے اندر گاڑیوں کی جو سیلز ہیں وہ 25% گر گئی ہیں. 25%, دیٹس اے ہیوج فگر. دسمبر کے اندر 27,331 گاڑیاں سیل ہوئی تھیں پورے پاکستان میں. جنوری میں یہ گر کے 20,610 کے اوپر آ گئی ہیں. اور مختلف جو اس پہ ڈیٹا انہوں نے شیئر کیا اپنی ویب سائٹ کے اوپر, اس میں سوزوکی آلٹو کو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے. 58% سیلز جو ہیں وہ ان کی ڈراپ ہو گئی ہیں. اسی طرح سوزوکی میں اور بھی سوزوکی کلٹس, سوزوکی ویگن آر, سوزوکی بولان, ان سب گاڑیوں کی جو سیلز ہیں وہ کم ہوئی ہیں. البتہ ٹوئیٹا کے اندر جو ہیں وہ سیلز ایکچولی انکریز ہوئی ہیں. ٹوئیٹا فارچونر 20% اور ٹوئیٹا کرولا اور یارس 7% جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے. اور ہونڈا کے اندر بھی جو ہے ہونڈا بی آر وی اور ہونڈا سیوک اور سٹی میں بھی جو ہے وہ ہونڈا بی آر وی 38% بڑی اور سیوک اور سٹی جو ہے 17%. اچھا, ہونڈا سیوک کا پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں, ایک لیٹسٹ ماڈل آنے والا ہے, شاید تب جا کے ہونڈا کی سیلز جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے پک ہوں گی. تو یہ ایک خبر یہ تھی. اب آ جائیں ذرا شہباز گل صاحب کے اوپر. شہباز گل صاحب جناب کل منیب فاروق صاحب کے پروگرام کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, اور ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ بیسکلی وہی مراد سعید صاحب والا ایشو ہے. میں نے آپ سے, انہوں نے ظاہری بات ہے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ یہ ان کی پی آر کا حال ہے, یہ ان کی, مجھے نہیں پتا ان کی اسٹریٹجی کون بناتا ہے, کہ ایکچولی جو ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جانا چاہیے, تو جو ایشو ایکچولی ڈے ون سے اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اتنی ٹینشن دی جائے, وہ ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کی محنتوں کی بدولت آج 8 دن کے بعد بھی یہ ایشو اسی طرح زندہ ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اور بھی زیادہ ایکسپلوڈ ہو گیا. مطلب اس سلسلے میں آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اب پی ایف یو جے جو ہے اس نے بھی احتجاج کر لیا ہے. میں دیکھ رہا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی تھیں, اور سارے جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہا ہے. مطلب پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ نیوز ون کا وہ پروگرام جو ایکچولی کسی کے نوٹس میں نہیں تھا, فرینکلی اسپیکنگ کسی کے نوٹس میں نہیں تھا, وہ رات کے 10 بجے ہوا, اگلے دن صبح 10 بجے تک کسی نے نہیں دیکھا, شام کو 5:45 بجے تک کسی نے نہیں دیکھا, وہ اب 8 دن کے بعد اس وقت ہر زبان کے اوپر ہے. پاکستان کے ہر کمرے کے اندر, ہر ڈرائنگ روم کے اندر, ہر گھر کے اندر یہ ٹاپک اور ڈسکشن ہے کہ ہویا کی ہے اور اے مراد سعید نو کی ہوا ہے. اب وہ ظاہری بات ہے جتنے میں اتنی باتیں, مراد سعید صاحب کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے جی, وہ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا, اچھا یہ الزام لگایا تھا, اے حقیقت ہے یہ غلط ہے, نہیں جی یہ حقیقت نہیں یہ غلط ہے, اچھا پھر کیوں ہے. مطلب دس از واٹ ہیپنس. جب ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے نا, اگنائٹ ہوتی ہے, تو پھر 10,000 باتیں ہوتی ہیں. اس میں سے بے شک سچائی وہ سینٹر کے اندر صرف اتنی سے ہو, لیکن اس کے ارد گرد جتنی گفتگو شروع ہو جاتی ہے نا وہ, اور خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر, مطلب سوشل میڈیا میں تو ڈس انفارمیشن کس طرح تیزی سے پھیلتی ہے, خدا کی پناہ ہے. اور ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے میں سلوٹ کروں گا ان کے میڈیا مینیجرز کو, جنہوں نے اچھا خاصا مراد سعید صاحب کے اس ایشو کو رول کے رکھ دیا ہے. مطلب وہ چاہتے ہی نہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو, یہ اور ڈسکس ہو, اور ڈیبیٹ ہو, اس کے اندر اور مواد آنا چاہیے. ابھی پتہ نہیں شاید 1-2 دن کے اندر کوئی ایسا کوئی نہ ہے کوئی نواں بندہ آ جائے وچ کہ لو جی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر, تو میری گل بھی سن لو. اینی ویز, تو شہباز گل صاحب کو بہرحال کل بلایا گیا تھا جیو کے اس پروگرام کے اندر, اور ہمارے دوست ہیں منیب, وہ ان سے ڈسکس کر رہے تھے. ایک تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے فرمایا جناب, میں ان کے بیان سن رہا تھا, شیخ رشید صاحب کی زبان کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ اس قسم کی زبان ماضی میں استعمال کرتے رہے, اور ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اچھا, شیخ رشید صاحب کے بارے میں دوسری دفعہ میں پچھلے 10-15 دن میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب نے تھوڑا سا ان کے خلاف بیان دیا ہے, یہ دوسری دفعہ ہے. انہوں نے فرمایا یار یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ تو نون لیگ کے تربیت یافتہ ہے نا, تو وہ نون لیگ میں ان کی اس طرح کی تربیت ہوئی تھی جس کی وجہ سے
شیخ رشید صاحب نے اس طرح کی زبان استعمال کی اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو جیل بھی جانا پڑا تھا، یہ انہوں نے فرمایا۔ اچھا، شہباز گل صاحب یا تو بہت بھولے ہیں یا ان کو انفارمیشن نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کی ایکچولی اگر کہیں سے ٹریننگ ہوئی ہے نا، جہاں سے ان کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے اور ایکچولی جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، اس کا نہ نون لیگ، نہ کوئی اور لیگ، نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیٹس ناٹ بی سو نائیو، لیٹس ناٹ بی سو انوسنٹ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کی ایکچولی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے اس زبان کے حوالے سے۔ اور جس دور میں وہ نون لیگ کے حوالے سے وہ زبان استعمال کیا بھی کرتے تھے نا، اور حقیقت ہے اس میں فیکچولی غلط نہیں ہے کہ واقعی نون لیگ کے دور میں جب نواز شریف 90s کی بات ہے تو محترمہ کے حوالے سے بڑی ہی گھٹیا زبان استعمال کی جاتی تھی، اور اس میں فرنٹ کے اوپر یہ شیخ رشید صاحب جیسے ہی لوگ ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ ذرا شہباز گل صاحب پوری ذرا بات کریں نا کہ اس وقت اس جماعت کے اوپر کس کا ہاتھ تھا، وہ جماعت، وہ نواز شریف کس کا لاڈلا تھا اس وقت، وہ 90s کے اندر کس کا لاڈلا تھا، یہ بھی تو بتائیں نا۔ صرف نواز شریف تک پیٹا نہ ڈالیں نا، آگے تک لے کے جائیں، کہانی کھولنی ہے تو پھر پوری کھولیں نا، پوری ڈیٹیل بتائیں لوگوں کو کہ نون لیگ جو ہے اس وقت وہ کس کے زیر سایہ تھی، کس کے اشاروں کے اوپر سارا کام چلتا تھا، بتائیں، کھل کے بتائیں نا، بات پوری کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جناب یہ فرمایا کہ علی امین گنڈا پور اور ان جیسے جو باقی لوگ ہیں ان کو بڑی سافٹ زبان کے اندر جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی تھی۔ اچھا چلے، شیخ رشید کا تو آپ نے لگا دیا کہ جناب شیخ رشید جو ہے اس کی نون لیگ کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، فیکچولی غلط ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ میری نظر میں ان کی ٹریننگ کوئی اور ہوئی تھی۔ یہ علی امین گنڈا پور کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ علی امین گنڈا پور جو زبان استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو الفاظ کا استعمال جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے تھا، ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہے، ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ جو مریم اورنگزیب کو جب اسلام آباد کے اندر جا کے ٹھڈے مارے گئے تھے اور وہاں پہ وہ لوڈے لپاڑے سارے جو بدتمیزی کر رہے تھے، ان لڑکوں کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ ہی جا کے ان لڑکوں سے ملے بھی تھے جا کے، اور آپ نے ان کو جا کے تھپکی بھی دی تھی کہ ایسا شیر و کمال کرتا ہے آج؟ نہیں کیا تھا آپ نے؟ کیا اس قسم کے رویے کے ساتھ، اس قسم کے جو بدتمیزی کی گئی تھی اس دن ان لڑکوں کو جا کے ایکچولی تھپکی دینا بنتا تھا؟ لیکن آپ نے کیا یہ۔ اس کے بعد یہ جو فرحان ورک تھا، وہ گریب یور کی بورڈز، آپ جانتے ہیں اچھی طرح میں کس کی بات کر رہا ہوں، وہ جس قسم کی گالم گلوچ کرتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ٹریننگ کہاں سے لے کر آیا تھا؟ کس کے گھر میں بیٹھ کے وہ یہ ساری آپریشنز کرتا تھا؟ وہ جو پوری ٹرول بریگیڈ اس کے ساتھ کام کرتی تھی، کس کا بنایا ہوا تھا؟ کون اس کو پال رہا تھا؟ بتائیں، میں اور بتاؤں، اور ڈیٹیل بتاؤں؟ فرحان ورک کون سے واٹس ایپ گروپس کے بیٹھ کے آپریٹ کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ٹرینڈنگ ہوتی تھی، ٹرینڈنگ تو خیر آج بھی ہوتی ہے، ایک فرحان ورک گیا تو 36 اور آپ کے پاس ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، لیکن وہ کیا کام کرتا تھا؟ اس کی ٹریننگ کون کرتا تھا؟ بتائیں، نام بولیں، کھل کے بتائیں، کون اس کی ٹریننگ کرتا تھا؟ چلیں اور سب کی باتیں چھوڑیں، یہ تو سارے کے سارے چلیں چھوڑ دینا، ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ شہباز گل صاحب، آپ کی ٹریننگ کون کرتا تھا؟ آپ نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی؟ کیونکہ میرے پاس تو ایسی ٹویٹس ہیں آپ کی جو میں آپ کی نکال سکتا ہوں، جو آپ نے کسی کو نہیں، آپ نے اینکروں کو، فواد، یہاں کے فواد چودھری کو، بلاول بھٹو کو، پتہ نہیں کیا کیا زبان استعمال کی ہوئی، ایسی گندی زبان ہے کہ میں ایکچولی دکھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے میرا ویلاگ یہاں پہ بچے بھی دیکھتے ہیں، گھر کی خواتین بھی دیکھتی ہیں، میں وہ زبان بھی یہاں نہیں دکھا سکتا، وہ اتنی گندی زبان ہے۔ وہ آپ کی ٹریننگ کس نے کی تھی؟ باقی سب کو تو چلیں چھوڑ دینا، شیخ رشید کا فرماتے ہیں کہ نون لیگ نے ٹریننگ دی تھی، آپ کی ٹریننگ کس نے؟ آپ تو کبھی بھی نون لیگ میں نہیں تھے، آپ تو کسی اور جماعت میں کبھی تھے ہی نہیں، آپ تو شروع سے لے کر ابھی تک، میں آپ کی کوشش رہی تھی کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف میں آ جاؤں، اور آپ عمران خان صاحب کو ٹویٹیں کیا کرتے تھے کہ جی مینو نوٹس کرو، میں بھی ادھر ہے، تو الٹیمیٹلی پھر آپ آ ہی گئے یہاں پہ۔ تو وہ آپ جب گندی زبان استعمال کرتے تھے تو آپ کی ٹریننگ کس نے کی تھی؟ آپ تو ایکچولی ایک PhD پروفیسر ہے، آپ تو پڑھایا کرتے تھے، تو آپ کی ٹریننگ کس نے کی تھی؟ اور اس پہ سونے پہ سہاگا کیا ہوا ہے کہ آج انہی شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ یوتھ افیئرس کا فوکل پرسن ڈکلیئر کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ نکل چکا ہے، یہ سامنے ہے آپ کے، یوتھ افیئرس کا فوکل پرسن۔ اب یہ زبان استعمال کرنے والے لوگ جب یوتھ افیئرس کے فوکل پرسن کی کرسی کے اوپر آ کے بیٹھیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یوتھ کے افیئرس کا کیا حال ہوگا، یا ہماری یوتھ کا کیا حال ہوگا۔ میں اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کو پروان چڑھانے میں عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے۔ وہ احمد جواد صاحب یہ بات درست کہتے ہیں، میں ان کی چند انٹرویوز دیکھ رہا تھا، اس میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایکچولی پوری اس جنریشن کے اندر اگر یہ گالم گلوچ کسی نے پروموٹ کروائی ہے تو یہ شہباز گل جیسے لوگوں کے تھرو آپ نے کروائی ہے، عمران خان صاحب نے کروائی ہے۔
اور آپ جب ان کو ایسی جگہوں پہ لا کے بٹھائیں گے, مطلب فوکل پرسن فار یوتھ افیئرس, تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جا کے آگے یوتھ کو کیا سکھائیں گے. کیونکہ شباب جو شخص فوکل پرسن کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اگر ایک گالی دے گا تو نیچے بیٹھی ہوئی جو یوتھ ہوگی نا, وہ کہے گی ہم 10 دیں, کیونکہ انہیں تو ایک دیتی نا, اسی 10 طے کے دکھاواں گے. سو اس لیے there is a fundamental flaw in the upbringing of youth in Pakistan Tehreek Insaf that is going on right now. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی اس وقت باقی جماعتیں بھی جو ہیں اب اسی لائن کے اوپر چلنا شروع ہو چکی ہیں, وہ بھی چل رہی ہیں, وہ کوئی پیچھے نہیں ہے. اور میں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, وہ اگلی حکومت جس کی بھی ہوگی, اگلی حکومت وہ جس کی بھی ہوگی, آپ دیکھیے گا کہ یہ گندگی ہمیں ادھر سے بھی سننے میں ملے گی. آپ دیکھتے جائیے گا, کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ آئی کین سی وہاں کے جو اگلی جنریشن آ رہی ہے نا ہمارے لیڈرز کی, وہ عمران خان صاحب کو اور ان کے اس طرح کے ٹرولز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے ٹرولز کریٹ کر چکے ہیں اور مزید بھی کر رہے ہیں. اور ان کو بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ چھڑنا نہ تسی کسی نے نہ چھڑنا, کون بڑا ہے چھوٹا ہے. مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجیے, احسن اقبال صاحب کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے, ٹویٹ کیا انہوں نے کہ جی آپ پچھلے جنم میں ساس تو نہیں تھے. یہ شہباز گل جو کہ ایکچولی گورنمنٹ کے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ ایک دوسرے مخالف سیاستدان سے اس طرح مخاطب ہے. اور نام کیا لے رہا ہے ساس کا, مجھے نہیں پتا. آئی ایم پریٹی شیور کہ شہباز گل صاحب کی جو ساس ہیں وہ بہت نیک خاتون ہوں گی, بہت اچھی خاتون ہوں گی, ماؤں جیسی ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے, وہ ہماری بھی ماں کی طرح ہیں. لیکن آپ ایکچولی یہ لفظ کسی کو ایز اے ڈیروگیٹری ریمارک کس طرح پاس کر سکتے ہیں, جیسے ایکچولی آپ اس کی توہین کر رہے ہوں کہ یار آپ یہ تو نہیں تھے پچھلے دور میں. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ ساس بھی جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. دس از دا مینٹالٹی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اور پھر آپ ان جیسے لوگوں کو لا کے ان عہدوں پہ جب لا کے بٹھائیں گے تو پھر آپ صرف اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کیا کریٹ کر رہے ہیں, کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ دا ہول تھنگ گوز آن ٹو عمران خان صاحب, یہ ان کے اوپر جاتا ہے. کوئی اور میں شہباز گل کو اتنا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. عمران خان صاحب ہیں جو ایسے لوگوں کو پروان چڑھاتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.